अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ हैं जैद हामिद साहब, हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये है 10वां एपिसोड इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। पिछले एपिसोड के अंदर जैद साहब ने आपको एस्टैब्लिश किया था फिलोसॉफिकल बैकड्रॉप उन सोल्यूशंस का जिनके जरिए हम काउंटर कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के प्रोसेस को। आज हम उन्हीं सोल्यूशंस के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जैद साहब हमें बताएंगे इंडिविजुअल लेवल से लेके कम्युनिटी लेवल और स्टेट लेवल तक हम क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए। जैद साहब प्लीज। देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में आपको फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी दिया था और इस कुफर के ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के वो पिलर्स डिफाइन कर दिए थे कि जिनके ऊपर इसकी बुनियाद खड़ी हुई है, इमारत खड़ी है। आज हम इस सवाल का आपको जवाब देंगे कि क्या इनका इकोनॉमिक मॉडल और हमारा इकोनॉमिक मॉडल को एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो हमारा मॉडल क्या है। आज हम सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आज हम इंडिविजुअल लेवल पर एक फर्द जो कर सकता है, देखिए एक फर्द कम नहीं कर सकता, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक शख्स बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर अपनी जात में वो तब्दीली ले आए जो उसके इख्तियार में है। यानी हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देंगे जो कानून को तोड़ेगा, हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देंगे कि जो तसादुम की तरफ लेके जाएगा, हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देंगे कि जिसके नतीजे में अनार्की फैलेगी। जो कुछ आप कर रहे हैं इसी में आपको इन सारे अपनी लाइफस्टाइल को तो इंसान कंट्रोल कर सकता है। एक तरतीब देनी है कि आप उन सिस्टम्स की तरफ आना शुरू कर दें जो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे एक कलेक्टिव इकोनॉमिक मॉडल की तरफ कि जो इस्लामिक होगा। हम सबसे पहले कंपैरिजन देना चाहते हैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, कुफर के निजाम की फंडामेंटल बुनियाद बनती है बैंक्स के ऊपर, जैसे हमने पिछली दफा आपको बताया। इसका ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन जो मुसलमानों के पास है वो बैतुल माल का है। बैंक और बैतुल माल में बुनियादी फर्क यह है कि बैंक पेपर करेंसी पर रिबा के निजाम को, मनी लेंडिंग को बुनियाद बनाकर काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। आजकल ज्यादातर बैंक प्राइवेट है। बैतुल माल एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रियासती इदारा है, एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उसमें नकदी या करेंसी या सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा माल जमा किया जाता है। यानी बैतुल माल में गंदम भी होती है, आटा भी होता है, दाल चावल, हत्ता के ऊंट भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। एनीथिंग जिस चीज का ताल्लुक हुकूमत की प्रॉपर्टी से है कि जो मफाद आम्मा में इस्तेमाल हो सकती है या मखलूक में तकसीम की जा सकती है, ये जिसकी रियल वेल्थ होती है, वो बैतुल माल का हिस्सा होती है। ये बड़े डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, बैंक और बैतुल माल। बैतुल माल जाती नहीं होता, बैतुल माल कलेक्टिव नहीं होता, बैतुल माल रियासत का होता है। इसीलिए जब बैतुल माल में दौलत आती है तो वो मुल्क के तमाम मुसलमानों की, तमाम इंसानों की मसावी मलकियत होती है। जो मुस्तहिक होता है, जो हकदार होता है, हुकूमत वक्त फैसला करती है उसमें तकसीम करने। जितने सरकारी टैक्सेस आते हैं, जितनी सरकारी आमदनी होती है, जितने सरकारी ज़कात निकाली जाती है, जितने सरकारी चैरिटी होती है, वो तमाम की तमाम बैतुल माल में आती है और वहां से सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लिहाजा एक फर्द के हाथ में दौलत जमा नहीं होती, दौलत जमा होती है माशरे के नुमाइंदों के हाथ में, अमीर या खलीफा या सुल्तान के हाथ में। इसी तरह इनके इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद कागज के नोट पे है, उस कागज के नोट पे जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, यानी हम कहेंगे जाली रसीदों पे है। और एक मुसलमान इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद रियल वेल्थ पे है, गोल्ड और सिल्वर पे। कंपैरिजन बराह रास्त आ जाता है। कहीं पे भी अगर पेपर करेंसी जिसके पीछे कोई रियल वेल्थ नहीं है इस्तेमाल होगी तो ये सिस्टम बराह रास्त मुतसादम होगा उस सिस्टम से कि जो फितरत ने, कुरान और सुन्नत ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और जिसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तीसरा, इनकी बुनियाद मनी लेंडिंग पे है, कर्ज पे है, सूद पे है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के कर्ज हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम फाइनेंस हो, कार फाइनेंस हो। इनकी बुनियाद सूद और रिबा के ऊपर। हमारी बुनियाद तिजारत के ऊपर है या कर्ज हसना के ऊपर है। कर्ज हसना उस कर्ज को कहते हैं कि जो दिया जाए इस मोहब्बत और प्यार के साथ कि अगर तुम नहीं अदा कर सकते हो आखिर में तो माफ कर दिया जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कोई रिबा नहीं है, आसान शराइत है। और ये कंडीशन है कि अगर ये तक कंडीशन है कि अगर नहीं दे सकते हो तो तुम उसको, उस सरकारी रियासत या कोई शख्स उसको माफ कर दे। कर्ज है तो कर्ज हसना है, वरना मनी लैंडिंग की जगह तिजारत है। दूसरा, इनका टैक्स इनकम टैक्स है, हमारा टैक्स ज़कात है। इनकम टैक्स आमदनी के ऊपर है, इंसान मेहनत से कमाता है, अपने बच्चों के लिए जान मार के रिस्क लेकर जाता है। घर नहीं जा सकता जब तक उसकी आमदनी में से एक हिस्सा निकाल कर ये अपने बैंकों में न डाल लें। यानी अगर आप हिसाब लगाइए कि अमेरिका में 30%, 35% टैक्सेस हैं,
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سال کے 3 مہینے بیگار نوکری کرتا ہے ریاست کی، یعنی اس کو پیسے جو ملتے ہیں 9 مہینے کے ملتے ہیں، پریکٹیکلی اس کی 3 مہینے کا لیبر جو وہ کام کر رہا ہے وہ حکومت ٹیکسز میں لے جاتی ہے غلام کے طور پہ اس کو. یہ غلامی ہے. یعنی اس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں، اس کو وہ فریڈم سمجھتے ہیں، اس کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہر انسان، جہاں 30%، 20%، 40% ٹیکسز ہیں، وہاں پہ 1/4، 1/3 آمدنی اس کی. اور دوسرے لفظوں میں کہ اگر وہ 1 سال کام کرتا ہے تو 4 مہینے، 3 مہینے اس کی غلامی میں ہوتے ہیں، جس کی کوئی پیسے نہیں ملتے اس کو، وہ ریاست لے کے چلی جاتی ہے. جیسا لیکن ایک پرابلم ہے، اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے اس ایکشن کو وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ واقعی نظر آئے گا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ان کی ہیلتھ ہے، ان کی ایجوکیشن سروسز ہیں، ان کی ٹیکسیبل لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہمیں اس کا ریٹرن مل رہا ہے. ہمارے ہاں بے شک وہ چیز دی جاتی ہے لیکن اس کی ریٹرن لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس حد تک کہ لوگ زکوٰۃ دینے کو بھی اوائڈ کریں. دیکھیے یہی بات ہے کہ وہاں پر ان کا انکم ٹیکس کا نظام دیکھنے میں تو چمکدار اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے، مگر جو بات ہم آپ کو پہلے تمام پروگراموں میں ثابت کر چکے ہیں کہ ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل انہوں نے دکھانے کے لیے اپنی قوم کو ایک دیا ضرور ہے کہ اچھی عمارتیں بنا دی، اچھی سڑکیں بنا دی، لیکن انسان وہاں بھی غلام ہے. اس لیے کہ ان کو اپنے نظام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ تو شکل نکال کے دکھانی تھی اس کو دنیا کے آگے کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے. یقین کیجئے یہ صرف سامری کا جادو ہے، آنکھوں کو خیرہ کرنے والا، ڈیزل کرتا ہے یا بلائنڈ کرتا ہے. انسانوں کو حقیقت اسی وقت نظر نہیں آتی کہ یا وہ اندھا ہو جاتا ہے یا اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی پڑتی ہے چمک دمک سونے کی، چاندی کی اور مغرب کی اس نظام کی کہ اس کو دیکھنا بند ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں. یہ نظام اسی طرح کا ہے. غلام وہاں کے بھی انسان ہیں اور جس بری طرح غلام ہے وہ حالت آپ کو نظر آ جائے گی اور نظر آ رہی ہے، بلا وجہ تو نہیں ہے کہ وہ نظام کولیپس کر رہا ہے ان کا اپنا بیٹھا ہوا. اسی طرح ان کے نظام میں دولت جس خاندان کی ہو، جس باپ کی ہو، جس شخص کی ہو، وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی اولاد کو تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کو جاتی ہے، بیوی کو جاتی ہے انہیریٹنس. ہمارے ہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی دولت پورے خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہے، بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے، ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے، اولاد کو بھی ملتا ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے. اور دولت کی جو تقسیم ہمارے ہاں وراثت کے نظام میں رکھی گئی ہے وہ مغرب کے نظام میں نہیں ہے. ان کے ہاں باپ یا ایک خاندان کے اندر ہی دولت محدود اور چلتی چلی جاتی ہے. ہمارے ہاں اللہ نے فطری قانون یہ بنا دیا ہے کہ ہر شخص کے انتقال کرنے کے بعد، گزرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی دولت معاشرے میں بکھیر دی جائے گی، اس کے رشتہ داروں کو دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ان بہنوں کو دے دی جائے گی. بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ایک آدمی کی جائیداد میں، دولت میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے. یہ نظام ہمارا اور ان کے جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں. پھر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایمفسس صدقات کے اوپر ہے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے پہ، خرچ کرنے پہ. ان کا نظام کی بنیاد ہے ہورڈنگ، جمع کر کے رکھو، مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. قرآن جو ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے انبار جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے. ہمیں قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یا جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ انکریج کرتے ہیں کہ سیونگز کرو، بچا کے رکھو، کیونکہ سیونگ کرتے ہیں ان کے بینکس میں آپ، تو بینک اس کو پھر منی لینڈنگ پہ، انٹرسٹ پہ، سود پہ آگے دیتا ہے. خرچ کرنے کے نتیجے میں انفیکٹ اگر آپ پیسے اپنے زیادہ جلدی ان بینکوں سے نکالنا شروع کریں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. دے وانٹ لانگ ڈپازٹس، دے وانٹ لمبی لمبی سیونگز آپ کیجئے ان کے پاس، سو کالڈ، کہ پیسے کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں، پیسے کو سرکولیٹ نہ ہونے دیں معاشرے میں. کیونکہ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ پیسہ خون کی طرح ہے جو انسان کے وجود میں گھومتا پھرتا ہے. اگر رک جائے ایک جگہ پہ تو وہاں سور ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا، وہاں جسم خراب ہو جائے گا. وہاں سے پیسہ معاشرے میں سرکولیٹ کرنا چاہیے، کثرت سے گزرنا چاہیے. تو زید صاحب کیا اس کا ایکویولنٹ مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایک کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہونا چاہیے جہاں ہم جو ارن کریں اس کو ہم خرچ کریں اور ایک سائیکل کریٹ کریں؟ وہ ہم بتائیں گے آپ کو، وہ ہم اس کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اگلا ہی پوائنٹ ہمارا اسی بات کے اوپر ہے. ان کا سسٹم بیس کرتا ہے ڈیزائرز کے اوپر، ہمارا سسٹم بیس کرتا ہے نیڈز کے اوپر. ہم انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ انسانوں میں خواہشات پیدا کرتے ہیں. اس پہ ہم آگے بات کریں گے. چلیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے زید صاحب، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب اوور ٹو یو. دیکھیے ہمارے ہاں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. اس دنیا سے اتنا لو جتنی تمہیں صرف زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. نیڈز، اپنی ضروریات پوری کرو. ڈیزائرز اور خواہشات نفس جو انسان کی ضروریات سے بہت آگے، جس سے انسان اس دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، عیاشیوں میں پڑتا ہے، بدکاری میں پڑتا ہے، مال و دولت میں، اس دنیا کی کثرت کی لذتوں میں انسان اگر گم ہو جائے تو اس پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے. دین اس کو ممنوع فرماتا، پابندی لگاتا ہے. ان کے نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی خواہشوں کو بھڑکایا جائے. دیکھیے
ایک جو آپ کو ایک اچھی زندگی کا یہ لالچ دیتے ہیں اور ہر کام کے لیے. اب تو حال یہ ہے کہ چھٹیوں اور ویکیشنز پہ جانے کے لیے بھی یہ سود آفر کرتے ہیں, لون آفر کر رہے ہیں. آپ کو ایک لائف سٹائل بیونڈ یور مینز, یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. یہ بیونڈ یور مینز آپ کے وسائل اور اختیارات سے زیادہ خرچ کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کریڈٹ کارڈز کے نظام کے ذریعے, کہ انسان قرض پہ زندگی گزارے, لیزنگ پہ زندگی گزارے, سود پہ زندگی گزارے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں خواہشات کو بھڑکایا جائے, انسان کو یہ دکھایا جائے کہ تم اپنے وسائل, اپنی آمدنی سے بڑھ کر زندگی گزار سکتے ہو, کیونکہ ظاہر ہے فنڈنگ فائنانسنگ انہوں نے کرنی ہے. اگین ڈائمیٹریکلی اپوزٹ, ہمارے یہاں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے, نہ فضول خرچی کرے. فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے, اور نہ کنجوسی کرے, انسان کی ضرورت کے وقت بھی انسان خرچ نہ کرے, اور کہ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرے. یہ ایک بیلنس ہے ہمارے یہاں, اپنی ضروریات پوری کرے. اچھی گاڑی ہونا, اچھا گھر ہونا, اچھے کپڑے ہونا, یہ عیاشی یا فضول خرچی نہیں ہے. لیکن عیاشی اور فضول خرچی کا فرق یہاں آتا ہے کہ آپ کو ضرورت اگر 10 جوڑے جوتے کی ہے تو آپ کے پاس 100 جوڑے جوتے ہوں. آپ کو ضرورت اگر 10 قمیضوں کی ہے تو آپ کی الماری کی وارڈروب شرٹس اور کپڑوں اور قمیضوں سے بھری ہوئی ہوں. یہ اسراف اور بیجا میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں اس چیز کی ترغیب ہے, ان کے ہاں دوسری چیز کی, اسراف کرنے کی. اور دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلسافیکل فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے ہمارے سوچ اور فکر میں, کہ جو دنیا ہمارے پاس ہوتی بھی ہے, ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. اللہ بھی احسان جتاتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. مما رزقناہم کا شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ رزق جو ہم نے تم کو دیا. ان کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. دیکھیے وہ یاد کیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا, جب قارون سے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ علیک, اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے, تو جواب اس نے یہ دیا تھا کہ اللہ نے کوئی اچھائی نہیں کی, یہ سب کچھ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے علم سے کمایا. یہ اگین فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے. ایک یہاں پہ بڑا خوبصورت سے ایک سافٹ واقعہ سنانا چاہیں گے. مرحوم اشفاق احمد صاحب نے کسی کا واقعہ کوٹ کیا کہ کوئی صاحب ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی آج میں نے بہت نیک کام کیا, کہ میں نے ایک مسکین کو, عاجز کو میں نے 100 روپے صدقہ کر دیے. تو اشفاق احمد صاحب بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ تو بھی تو دیتے ہی دیتا ہے, یعنی پنجابی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی تو اس پیسے میں سے دیا جو تمہیں کسی نے دیا تھا, تم نے کون سے اپنے پیسوں میں سے دیا ہے, تو کس بات کا احسان جتا رہے. یہ کانسیپٹ اتنا بڑا کانسیپٹ ہے ایک فلسافیکل ڈائمینشن کا, کہ انسان جب یہ ریئلائز کرے کہ ہر چیز جو اس کو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے. جب ہم ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو ہمارا ایک پوری سائیکولوجیکل پروگرامنگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے. کوئی چیز ہماری نہیں, سب کچھ اس کی ہے, ہم صرف کسٹوڈین ہیں. زمین میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں. پراپرٹی, ملکیت, اونرشپ, سب کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جیسا جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے, جن کے پاس زیادہ ویلتھ ہے, ان کے اوپر ایکویولنٹلی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ زیادہ خرچ کریں؟ بالکل یہی بات ہے, ہم آئیں گے اس کے اوپر. اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو فلسافیکل کانسیپٹ ہے وہ شیئرنگ کا ہے, کہ آپ تقسیم کریں, اللہ کی راہ میں مخلوق کو تقسیم کریں, دیں, شیئر کریں. پوری آگے ہم بتائیں گے کہ پوری ہماری تاریخ اسلام اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو, اپنے پاس مت ضرورتیں پوری کرو, باقی ڈسٹریبیوٹ کر دو. ان کے ہاں جو اکنامک سسٹم ہے اس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن پہ ہے. لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ, ان کو ایکسپلائٹ کرو. اگر وہ غریب, کمزور, مسکین ہے تو بھاری, اگر وہ زیادہ مجبوری میں ہے تو بھاری سود پر قرضہ دو. اگر وہ ان کو مجبوری اور محتاجی کوئی ہے تو قیمتیں چڑھا دو. اگر یہ انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے کمانے کا. آئل کے ریٹ بڑھا دو, گیس کے ریٹ بڑھا دو, پیٹرول کے ریٹ بڑھا دو, جہاز کے کرائے بڑھا دو. چونکہ حاجیوں کو حج کرنے کے لیے جانا ہے, لہٰذا انہوں نے حج کے ٹکٹ تو لینے ہی ہیں, لہٰذا یہ وقت ہوتا ہے حاجیوں کو لوٹنے کا. دیکھیے یہ ایکسپلائٹیٹو نظام جس کے اندر ہم پورا معاشرہ ہمارا پھنسا ہوا ہے. جب آپ دیکھتے نہیں ہیں اس نظام کے نتیجے میں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, سڑکیں خراب ہوتی ہے تو ٹیکسی والے بھی کرایہ چڑھا دیتے ہیں, اور جب سیزن ہوتا ہے تو ایئر لائنز والے بھی جہاز کے ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں جانے کے, انسٹیڈ آف کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اور لوگوں کے لیے شیئر کریں, اور جو کچھ رزق اللہ نے ان کو دیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. یہ اس کفر کے نظام کا ایک فساد ہے کہ انسان کے اندر مادیت اور ایکسپلائٹیشن خود بخود پیدا ہونی شروع ہوتی ہے, چاہے وہ ٹیکسی والا ہو یا ایئر لائن والا ہو یا ملک کا سربراہ ہو. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہمارے اکنامک سسٹم کا ہے وہ مارکیٹ پلیس ہے. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اس پہ ہم تھوڑا ایمفسائز کریں گے. جب آپ جمعہ بازار جاتے ہیں یا جب آپ اتوار بازار جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ چھوٹی چھوٹی سینکڑوں دکانیں لگی ہوتی ہیں. کسی دکان سے آپ سبزی خریدتے ہیں, کہیں سے آپ آلو خریدتے ہیں, کہیں سے پیاز لیتے ہیں, کہیں سے آپ دوسری چیزیں خریدتے ہیں. آپ نے اگر اس مارکیٹ میں 5,000 روپے خرچ کیے ہیں تو آپ تقریباً وہ 5,000 روپے 10 یا 15 دکانداروں میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی پیسہ دوسرے لفظوں میں مارکیٹ میں تقسیم ہوتا ہے, ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف دکانداروں کو, مختلف لوگوں کو. انہوں نے اس کے مقابلے میں سپر مارکیٹ چینز کا کانسیپٹ دیا ہے.
बड़ी बड़ी सुपरमार्केट, सब कुछ वन विंडो ऑपरेशन, एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी एक सुपरमार्केट की चेन जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। सो नतीजा क्या होता है कि जब आप एक सुपरमार्केट की चेन में जाके अपने तमाम जरूरियात, लाख रुपए का सामान भी अगर खरीदते हैं, तो वो पैसा माशरे में डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय एक सेठ की जेब में जाता है, एक मल्टीनेशनल की जेब में जाता है, एक कॉर्पोरेशन इससे कमाती है। माशरे में लोगों के पास वो मामला डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मार्केट प्लेस की बहुत बड़ी अहमियत है एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल में, क्योंकि मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में आप पैसा एक्सचेंज करते हैं, मार्केट में आप पैसा सर्कुलेट करते हैं, मार्केट में आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द पीपल। सुपर मार्केट्स में या बड़े बड़े चेन स्टोर्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं डिवेल्प होता। इसी तरह हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटर यानी उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते हुआ करते थे। नहीं, चाहे तजारत सिखानी हो, चाहे कोई हुनर सिखाना हो, चाहे कारपेंट्री हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी काम हो सिखाना हो, तो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते थे, जिसमें अदब का लिहाज था, एक ताल्लुकात थे, एक कल्बी ताल्लुक होता था उस्ताद और शागिर्द में। आज के इकोनॉमिक मॉडल में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन गया है, यानी मुलाजिम का और मालिक का, सेठ का और नौकर का। लिहाजा ये होता है कि आपस में कोई स्पिरिचुअल रूहानी ताल्लुक बिल्ड नहीं होता। जिस शख्स को जो बेहतर नौकरी, जहां पैसे ज्यादा मिलते हैं, वो छोड़ के निकल जाता है। कोई मॉरल ऑब्लिगेशन ना मुलाजिम पर होती है, ना मॉरल ऑब्लिगेशन सेठ पे होती है। जब चाहता है, जिसको चाहता है नौकरी से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं डेवलप होती। जो रिलेशनशिप आपस में है वो इमोशनल नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, रूहानी नहीं है, इंसानी ताल्लुकात पर नहीं है, प्योरली पैसे पर है। जिसको जहां जो पैसा मिला उसने उसको फारिग कर दिया, उसको निकाल दिया, या बेहतर नौकरी मिली तो छोड़ के चले गए। कोई रिलेशनशिप अदब का नहीं है। देखिए, ये नतीजतन उस रिलेशनशिप के नतीजे में आप देखिए कि लोग इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर जब फील करते हैं तो हर कोई एक से एक बेहतर नौकरी के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे के लिए और सेठ ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर यहां पे अगेन ये वो एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक मॉडल जिसके फॉल आउट हमारे माशरे में ये आते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन, एक दूसरे की एक्सप्लॉइटेशन होती है, शेयरिंग नहीं होती, एक दूसरे के साथ रिस्क तकसीम नहीं करते, दिल मोहब्बत का ताल्लुक कोई नहीं होता माशरे में। क्योंकि जैसे बात हमने आपसे अर्ज की थी, देखिए, तो ये सिर्फ रिबा नहीं है, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, उसके असरात माशरे के हर इंसान की हर फिक्र, हर सोच पर आते हैं। इसी तरह हमारे यहां हलाल का कॉन्सेप्ट है, इनके यहां हराम का कॉन्सेप्ट है। इनके यहां हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं है, चाहे वो सूअर हो, चाहे वो रिबा हो, चाहे वो चोरी से हो, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन हो, ड्रग्स के पैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक माशरा इंतहाई डायरेक्शन कॉन्शियस हो, हलाल की तमीज करे, तो खुद ब खुद वो फिर रास्ते ऐसे निकालना शुरू करता है जिसमें एक्सप्लॉइटेशन, जुल्म, लोगों के पैसे मारना, रिबा का निजाम, की सारी चीजें खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाती हैं। मुसलमान इतने डायरेक्शन कॉन्शियस हैं कि देखिए, कितना भी मगरिब ज़दा मुसलमान क्यों ना हो जाए, जब वो बाहर जाता है तो वो भी डब्बे उठा के देखता है कि इसके ऊपर कंटेंट क्या लिखे हुए हैं, कहीं इसमें सूअर तो नहीं है, कहीं इसमें हराम और नापाक चीज तो नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को जिस तरीके से रिबा और सूद की बैंकिंग को हलाल करार दे दिया है, यानी इस हद तक ये मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम आपको मिसाल दें कि ऑस्ट्रेलिया से सूअर का गोश्त आता है और उस पर वो हलाल की मोहर लगा देते हैं मुसलमानों को, ये बताने के लिए कि सूअर का गोश्त हलाल है। इसी तरह जिस तरह रिबा के निजाम को ये आजकल हलाल करार दे रहे हैं। और शायद इनकी भी बाइबल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस पेश की गई हैं, लेकिन इन्होंने रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज को सोसाइटी और सोशल वैल्यूज से डिमार्केट कर दिया, अलहदा कर दिया। चलें, इस पे हम जारी रखेंगे जैद साहब, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब, देखिए, इससे पहले कि हम अब इंडिविजुअल लेवल पर जाएं, हम 3 गैर मामूली कॉन्सेप्ट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। ये इतने गैर मामूली कॉन्सेप्ट्स हैं कि दुनिया में इनसे बेहतर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने का निजाम आज तक न बना है, न उसके बाद कभी बनेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन हमने करनी है। जरा इनके कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस्लाम ने, हमारे दीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो हमारे पास आई है और जो इकोनॉमिक मॉडल हम बनाते हैं, उसमें खर्च करने के 3 मॉडल हमें दिए गए। आई वांट टू डिस्कस दोस। पहला, हमें बुनियादी तौर पर बार बार एम्फसाइज किया जाता है हमारे दीन के सुतूनों में ज़कात, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये तो बिल्कुल साथ साथ चलता है। और ज़कात जो हमारी सेविंग्स पर 2.5% साल में टैक्स है, सेविंग्स टैक्स है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट कुरान बिल्ड करता है अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, वो इन्फाक का है। अनफुकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ये ज़कात के अलावा है। ये वो चीजें हैं कि जो बार बार एम्फसाइज मुसलमानों को किया जाता है कि अल्लाह की राह में सदका करो, तकसीम करो, दो। ज़कात कंपल्सरी टैक्स है, इसके बारे में भी जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ये भी कंपल्सरी है क्योंकि हुक्म है अल्लाह की तरफ से खर्च करो,
بار بار کہا جاتا ہے فی اموالہم حق سائل و محروم، یہ اللہ کے بندے ہیں جن کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم، برکت بڑھتی ہے آپ کی، اور اس سے برکت بڑھتی ہے، اور ہم کو ہر کام میں صدقہ کرنے کا اور خرچ کرنے کا اور تقسیم کرنے کا اور بانٹنے کا حکم ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ جی۔ مگر ایک تیسرا حکم بھی ہے، وہ قل العف ہے، یعنی علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ اگر قل العف کا مفہوم دنیا کے اکانومسٹ اور فلاسفرز کو سمجھ آ جائے تو یہ ایک معاشی انقلاب برپا کر دے گا پوری دنیا میں۔ یعنی اس کا حوالہ قرآن کی اس آیت سے کہ جب جس میں لوگ سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو جواب ان کو دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے قل العف، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ اب اس کانسیپٹ کو دیکھیے، ہم آپ کو بتائیں، اس کو ہم ایک بڑی سمپل مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک آدمی ایک فقیر مسکین کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بابا یہ بتاؤ کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ تو اس بابا نے کہا کہ یہ کوٹیشن بھی ہم اشفاق احمد صاحب سے لے رہے ہیں۔ اس بابا نے کہا کہ فقہ کی زکوٰۃ بتاؤں، محبت کی زکوٰۃ بتاؤں، یا فقیر اور عشق کی زکوٰۃ بتاؤں؟ تو سوال کرنے والا ہنسا کہ زکوٰۃ تو ایک ہی ہوتی ہے، چلو تینوں بتا دو۔ انہوں نے کہا فقہ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو مال تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے 2.5% سال کے آخر میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، یہ فقہ کی زکوٰۃ۔ انہوں نے کہا اور محبت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ محبت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو 2.5% تم اللہ کی راہ میں نکالنا چاہتے تھے وہ اپنے لیے رکھ لو اور 97.5 تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا اور فقر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ان کا فقر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو 2.5 رکھے تھے وہ بھی تقسیم کر دو۔ یعنی اگر آپ دیکھیے اس مثال میں تو یہ تینوں کانسیپٹ زکوٰۃ، انفاق اور قل العف اسی خوبصورت انداز میں یہ مثال میں سمجھائے گئے کہ جو مال ہمارے پاس 1 سال پڑا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اللہ نے منیمم ٹیکس تو 2.5% لگایا ہے۔ اب ہر انسان کی استطاعت کے مطابق ہے کہ تم اس میں انفاق کر سکتے ہو، محبت کی زکوٰۃ دے سکتے ہو یا فقر کی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ ہمارے پاس تاریخ اسلام میں لاکھوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ کے بندے جتنا کماتے تھے اتنا خرچ کرتے تھے اور کوئی مال جمع کر کے نہیں رکھا جاتا تھا اس وقتوں کے لیے کہ آئندہ اگلے 10 12 15 سال میں ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہوں گی، کام آئیں گی۔ اللہ کی طرف سے یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ امید تھی، جو آتا ہے خرچ کیا اور تقسیم کر دیا۔ ہمارے پاس مثالیں اکنامک ماڈلز کی ایسی بھی رہی ہیں، اور اگلے بھی اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ کوئی ان کو دیا کرتا تھا تو وہ ہاتھ سے مشقت کر کے، محنت کر کے، کما کر کھانا پسند کرتے تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے کوئی ان کو زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے اوپر زندہ رکھے۔ سو اٹ از بوتھ ویز، دینے والے بھی کھلے ہیں اور لینے والے بھی اتنے غیرت مند ہیں کہ ان میں سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اتنی ہے کہ وہ لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ ناؤ دس اکنامک ماڈل، یہ ان سارے کانسیپٹ جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بیت المال ہے، سونے اور چاندی کے سکے ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، وراثت کا نظام ہے، جہاں پہ قرض حسنہ کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ مارکیٹ پلیس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جہاں تجارت کی جا رہی ہے، جہاں کے اوپر زکوٰۃ، صدقات، انفاق اور قل العف کے حوالے سے اکنامک ماڈل بنایا جا رہا ہے، یہ وہ ماڈلز ہیں کہ جس کے اوپر ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنتا ہے۔ اب ہم انڈیویجول لیول پر اس کے بعد ڈسکس۔ حضرت صاحب یہاں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، بیت المال کا تو آپ نے مینشن کیا ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹ رن بیت المال بھی ہے۔ اب کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور ان ٹیکسز میں سے کچھ پرسنٹیج بیت المال کو بھی جاتی ہے، لہٰذا ان کو ویسے ایکسٹرا زکوٰۃ نہیں شاید ان پہ لاگو نہیں ہوتی، تو یہ بات درست ہے یا غلط؟ دیکھیے زکوٰۃ کا انکم ٹیکس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، نہ یہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ہم سے زبردستی ٹیکس لے لیا تو ہم زکوٰۃ نہ دیں، یا اور جو حکومت نے بیت المال بنائے ہیں وہ بیت المال کے ساتھ مذاق ہے، بیت المال نہیں ہے، یہ صرف ایک آئی واش ہے، ہاگ واش ہے، صرف ایک لوگوں کو ایک سیٹسفائی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ جن کانسیپٹ کی ہم نے بات کی ہے، جن کانسیپٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو ہم بلڈ کریں گے آگے، ان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو ایگزسٹنگ جس طرح اسلامک بینکنگ ہے اس طرح آج کا بیت المال ہے۔ بیت المال ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے۔ اب ہم انڈیویجول لیول پر آنا چاہیں گے کہ ایک فرد آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں کیا کرے۔ دیکھیے اگر آپ قرآن پاک کی مکی دور کی صورتیں اٹھائیے، یعنی مکی دور وہ پیریڈ ہے کہ جب اسلام آغاز ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ مورل فائبر، وہ اخلاقیات، وہ کردار بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آگے اسلامک تہذیبیں اور امپائرز نے بلڈ ہونا ہے، بننا ہے۔ اس کی بنیاد کن صورتوں پہ رکھی جاتی ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، لیکن ایمفسس کس بات پہ ہے؟
اگین دنیا میں دل نہ لگاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غفلت میں رکھا تم لوگوں کو حتیٰ کہ تم لوگوں نے کثرت کی ہوس میں حتیٰ کہ تم لوگ قبروں میں جا پہنچ گئے. یعنی انسان کے اندر جو فطرت ہے, ہوس ہے, ڈیزائرز ہیں, اور دولت مال روپیہ پیسہ اکٹھا کر لے, جائیدادیں اکٹھی کر لے, گاڑیاں اکٹھی کر لے, نئے جوتے, نئے کپڑے, نئے گھر, نئی گاڑیاں, ایک مسلسل, اس کو منع کیا. دیکھو یہ تمہیں غفلت میں رکھے گی, کثرت کی ہوس حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ. اور دوسری طرف جو فنڈامنٹل ایک شخص کی پہچان بتائی ہے کہ جو ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لیکن اللہ رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. کیوں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یعنی لک ایٹ دی ایمفسس. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور یتیم کو دھکے دیتا. یعنی اور آگے اس کو کہا گیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, یعنی ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف ریاکاری ہے, ان کی نماز صرف فراڈ ہے, ان کی صرف دکھانے کا ایک تماشا ہے. کیونکہ اگر وہ یتیم کو دھکے دے رہے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں, اپنا مال تقسیم نہیں کر رہے ہیں اللہ کے ان کمزور ترین طبقوں میں جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس معاشرے کے یا اسٹیٹ یا حکومت یا معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت اور رزق دیا ہوا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک, اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. جو کانسیپٹ زکات کا ہے, انفاق کا ہے, الف کا ہے, جو اس کانسیپٹ کو اپلائی نہیں کرتے, یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, چاہے نماز پڑھیں اور کہیں کہ مسلمان ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے شدید سختی کی ہے ان کے اوپر کہ منافق الذین هم یراؤون, ریا کرتے ہیں, یہ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو دیکھیے جب بھی آپ اکنامک ماڈل کو اسلامک بنانے جائیں گے اس کا ایمفسس تعامل مسکین پر ہوگا, مسکین کو کھانا کھلانے پر ہوگا. یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے میں سب سے کمزور اور نچلا لیول کسی انسان کا ہو سکتا ہے جو بھوکا بیٹھا ہوا ہو, یعنی اس سے نیچے تو کوئی لیول نہیں, اس کے بعد تو مر جائے گا بیچارہ جا کے. یعنی ایک بے روزگار انسان ہو سکتا ہے, ایک بیمار انسان ہو سکتا ہے, ایک انسان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں, لیکن بھوکے سے نیچے تو نہیں جا سکتا, اس کے بعد تو فاقہ ہے, فاقے کے بعد موت. تو تعامل مسکین پر جو ایمفسس ہے وہ سب سے پہلے. زید صاحب یہاں ہم ایک بریک لیں گے. زید صاحب ہمیں سولوشنز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں, جن کے ذریعے ہم اس سسٹم کو ایک رسپانس دے سکتے ہیں, بٹ ویل ڈسکس دیٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب ہم نے ڈسکس کیا ہے انکم کو, سیونگز کو, بیت المال کو, زکوٰۃ کو, ٹیکسز کو. اس سے آئی گاٹ ریمائنڈیڈ آف اے حدیث جو کہ ایک شخص تھا پروفٹ کے پاس گیا تھا اور اس نے ان کو بتایا تھا کہ میرے 4 دینار کی اگر سیلری ہے تو اس کو میں کس طرح اسپینڈ کروں. تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ 1 دینار آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں, 1 دینار آپ اپنے اوپر اپنی فیملی پہ خرچ کریں, 1 آپ زکوٰۃ میں دیں اور 1 کی آپ سیونگز کریں. تو کیا یہ ریکمینڈیڈ اسپینڈنگ پیٹرن ہے اسلام میں؟ ظاہر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پیٹرن بتایا تو اس سے خوبصورت ماڈل تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے, اس میں ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے ان کے اوپر, اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے, سیونگز کی بھی اجازت ہے, اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا بھی معاملہ ہے. اور ایک بات تو نوٹ کیجئے, یہاں لفظ دینار استعمال ہوا, اور دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کے, سونے کے سکے کو. ہم جو پہلا ماڈل دیکھیے, اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا انقلابی رسپانس ہوگا انشاءاللہ کفر کے اس نظام کو کہ 200 سال سے جو مسلمانوں کا اور اس پوری دنیا میں انسانوں کا رول بیک ہوتا ہے اس زائنسٹ اکنامک سسٹم کے مقابلے میں, یہ اس کا سب سے طاقتور اور پہلا رسپانس ہوگا اس سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے. جو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ریئل ویلتھ لے کر ردی کاغذ کے نوٹ ان کو دے دیے جائیں اور جس طرح اس کی مرضی سے ڈیویلیو کرتے ہیں, اس نظام میں سب سے پہلے جو طبقہ معاشرے کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ غریب اور مساکین ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, مساکین ہیں, معذور ہیں, اپاہج لوگ ہیں, جو بالکل ڈپینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ معاشرہ ان کو سپورٹ کرے یا ریاست ان کی کفالت کرے. مسلمانوں کا ایک بہت غیر معمولی کانسیپٹ جو زکوٰۃ کا ہے, آج کل ہمیں اس نظام کی برکت محسوس نہیں ہوتی, اس بات کے باوجود کہ پاکستان میں 60 ارب روپے کی زکوٰۃ یا صدقات سال میں نکالے جاتے ہیں. پاکستانی بہت بڑی تعداد میں صدقات کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. آخر عبدالستار ایدھی کا نیٹ ورک ماشاءاللہ زکوٰۃ صدقات خیرات پہ چل رہا ہے. عمران خان کا ہاسپٹل ہے یا اور ہاسپٹل ہیں یا ڈونیشنز ہیں, اتنے بڑے بڑے معاملات, لوگ کروڑوں کی تعداد میں زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی برکت معاشرے میں اس طرح پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کو ہم کچھ باتیں غیر معمولی یہ بتائیں گے. ایک عثمانی دور حکومت میں, خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں, یہ آخری دور تھا جب خلافت بھی قائم تھی اور پیپر کرنسیز بھی آنا شروع ہو گئی تھی.
یعنی جب خلافت عثمانیہ 1921 میں ختم ہوئی ہے تو خلافت عثمانیہ نے بھی سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسیز بھی جاری کرنا شروع کر دی تھی. اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے اسکالر سے فتویٰ لیا گیا کہ کیا زکوٰۃ پیپر کرنسی میں دی جا سکتی ہے, اور ایک غیر معمولی فتویٰ خلافت عثمانیہ کے دور کا, جو کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک وہ فتویٰ ویلڈ رہا ہے, وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ ہمیشہ ریئل ویلتھ میں دی جائے گی, اصل دولت میں دی جائے گی, اصل دولت کی رسیدوں میں نہیں دی جا سکتی. یعنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں ہوگی, ناٹ ان دی ریسیپٹس آف ریئل ویلتھ. دیکھیے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دین میں رکھا گیا ہے وہ سونے اور چاندی کے سکوں پہ زکوٰۃ ہے, سونے اور چاندی کی دولت پہ زکوٰۃ ہے. پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی سونا نہ ہو اور یہ جعلی رسیدیں ہوں, یہ زکوٰۃ ان میں نہیں دی جا سکتی. یہ خلافت عثمانیہ کا فتویٰ تھا, اور عثمانی خلافت میں آخری وقت تک زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں میں یا ریئل ویلتھ میں کلیکٹ کی جاتی تھی. آج ہم پہلا سولوشن جو قوم کو, جو سننے والے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیں. اس کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے آج 10,000 روپے زکوٰۃ نکالی, مثال دے رہے ہیں, آپ نے ایک بیوہ کو دیا کہ 10,000 روپے زکوٰۃ ہے, تم رکھ لو, چند ماہ بعد اپنی بیٹی کی تم شادی کر لینا. اس بیوہ نے وہ پیسے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے. 6 مہینے کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے چیزیں خریدنے جاتی ہے تو انفلیشن اور ڈیویلویشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے وہ 10,000 گھٹ کے 8,500 روپے رہ جاتے ہیں, اور وہ بیچاری پھر 1,500 روپے مانگنے کے لیے ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ مجھے کہیں سے انتظام ہو جائے. اس کی کرنسی, پیپر کرنسی, بیٹھے بٹھائے ڈیویلیو ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو زکوٰۃ پیپر کرنسی میں نکال کے دی ہے. اگر آپ اس اسلامی حکم کے تحت اور خلافت عثمانیہ کے اس فتوے کے تحت 10,000 روپے کا سونے کا سکہ اس بیوہ کو دے دیتے تو 6 ماہ کے بعد, 8 ماہ کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جاتی تو وہ سونے کا سکہ 10 کے بجائے 12 یا 14,000 میں بکتا, اور وہ جو کرنسی انفلیشن کاسٹ ہیں یا وہ جو ڈیویلویشن ہوئی ہے کرنسی کی, جو مہنگائی ہوئی ہے, وہ سارا کمپنسیٹ ہو جاتا اس ریئل ویلتھ کی وجہ سے جو اس بیوہ کے پاس پڑا ہے. مسکین طبقہ کبھی بھی خود سونا اور چاندی نہیں لے سکتا, کبھی بھی نہیں خرید سکتا. وہ کہ جو اپنے پاس ریزرو بنانا چاہتا ہے, جو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے برے وقتوں کے لیے, وہ بیچارے نہ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور نہ ہی وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں اپنی کو سیونگز کر سکتے ہیں, وہ پیپر کرنسی میں جمع کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ان کی ساری عمر کی کمائی ان کی آنکھوں کے سامنے جلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو امیر طبقہ ہے, جو وہ طبقہ جو متمول ہے, جس کو اللہ نے رزق و دولت دی ہوئی ہے, جس کے پاس آمدنی کے وافر ذخائر موجود ہیں, وہ جب زکوٰۃ بھی نکالتا ہے تو زکوٰۃ سے برکت نہیں آتی. دیکھیے ملیشیا میں آج چونکہ ڈاکٹر مہاتیر بہت اسٹرانگ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ سونے اور چاندی کے سکوں کو دوبارہ لایا جائے, اور ملیشیا کے مسلمانوں نے لیڈ لی ہے اس سلسلے میں. ملیشیا میں ایسی ٹکسالیں بن گئی ہیں, منٹس بن گئی ہیں, پرائیویٹلی لوگوں نے ایسی فیکٹریاں لگا لی ہیں جو سونے اور چاندی کے سکے جاری کر رہے ہیں. اور ملیشیا کے ایک صوبے میں تو حکومت نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ یہاں ہم زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں میں تقسیم کیا کریں گے, بلکہ کرنسی کے طور پہ بھی استعمال کریں گے. یہ کانسیپٹ اب مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے, گلوبل میڈیا اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس بات کو چھپایا جا رہا ہے. تو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ہماری تاریخ میں ہزاروں سال سے بھی موجود ہے اور آج کے دور میں بھی شروع ہو چکا ہے. اور مسلمانوں کے لیے اب واجب ہے اور لازم ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کسی مسلمان پر زکوٰۃ بنتی ہے تو 1 لاکھ روپے کا اگر آپ سونے کے سکے خرید لیں اور سونے کے سکے زکوٰۃ میں دے دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے آج بھی اگر کسی شخص کو آپ چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چیک لے کے جاتا ہے, ڈپازٹ سلپ بھرتا ہے, بینک پہ جمع کراتا ہے, 2 دن انتظار کرتا ہے, چیک ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر چیک لکھتا ہے, پیسے نکالتا ہے, ایک پروسیس کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو ایک سونے کا سکہ دے دیں اور وہ کسی جولر کے پاس لے جا کے مارکیٹ پرائس پہ اس کو سیل کر کے لکوڈ کیش حاصل, لکوڈ کاغذ کے نوٹ لے لے, اس کاغذ کے نوٹ کو اس وقت کیش کرائے جب اس نے اس سے کوئی ریئل ویلتھ خریدنی ہے, یعنی گندم خرید لے, کپڑا خرید لے, آٹا خرید لے, جو مرضی گھر کی ضروریات خرید لے, سیونگز ریئل ویلتھ میں ہوں, گولڈ اور سلور کے اندر, تو وہ انسان کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا. اور خاص طور پہ معاشرے کے غریب ترین طبقہ, خاص طور پہ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جس کے پاس قطعاً کوئی وسائل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ انفلیشن, ڈیویلویشن, ڈیپریسیشن آف کرنسی, مہنگائی, ان سب سے بچنے کے لیے کوئی انشورنس اس کے پاس نہیں. ایکچولی اس بات میں بہت زیادہ لاجک ہے کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھیں کہ گولڈ کی ویلیو ملٹیپلائی کر رہی ہے, اور جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے گولڈ میں یا سیو کیا ہے گولڈ میں, انہوں نے ایکچولی دے سا دا بینیفٹ آف اٹ. اب بات یہی ہوتی ہے کہ امیر طبقہ تو گزارا کر لیتا ہے, اس کے پاس تو اور بھی آمدنی کے وسائل ہوتے ہیں. جو غریب ترین طبقہ ہے معاشرے کا, جس کو زکوٰۃ ملنی ہے, جو زکوٰۃ کا حقدار ہے, وہ اس لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے زکوٰۃ لینے کے باوجود بھی کہ معاشرے میں کوئی سیف گارڈز نہیں ہے, کوئی اکنامک سیفٹی چیکس ایسے نہیں لگے ہوئے کہ اس کی انفلیشن یا ڈیپریسیشن آف کرنسی کو یا مہنگائی کو کمپنسیٹ کر سکے.
یہ اتنا بڑا انقلابی قدم ہوگا جو قرآن و سنت کی حکمت کے مطابق بھی ہے. اس میں کوئی قانون نہیں توڑا جاتا. ہر مسلمان ذاتی سطح پہ انفرادی طور پر یہ زکات جاری کر سکتا ہے. آخر جو مسلمان لاکھوں کروڑوں نے عرض کیا کہ اگر مسلمان سونے اور چاندی کے سکوں میں زکات نکالنا شروع کر دیں تو 60 ارب روپے کے سکے ہر سال پاکستانی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور دیکھیے آج آپ بڑی دکانوں میں جاتے ہیں تو پاکستانی کرنسی کے ساتھ وہ ڈالر کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. اگر سکے چلنا شروع ہو جائیں گے تو وقت دور نہیں ہے کہ دکاندار پھر سونے اور چاندی کے سکے بھی ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے زید صاحب, اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب, یو گیون اس اے ویری فیسنیٹنگ ایگزامپل, اور آپ نے اسپیشلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسا آلریڈی ملیشیا میں ہونا شروع ہو گیا ہے. تو گولڈ کی آپ ہمیں بارے میں دیکھیے, یہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں ایک انقلابی سوچ پیدا ہو رہی ہے. ہم نے اس پورے کفر کے نظام کو کاؤنٹر کرنا ہے اور پیپر کرنسی ختم کر کے گولڈ اینڈ سلور کوائنز واپس لے کر آنے ہیں. اور سب سے پہلے گولڈ اینڈ سلور کوائنز معاشرے کے ان غریب طبقوں میں پہنچانے ہیں کہ جو اس نظام کی وجہ سے ہو رہے ہیں بالکل. یعنی اور سب سے بہتر طریقہ اور کیا ہوگا کہ کوئی شخص اگر زکات دینا چاہے, انفاق کرنا چاہے یا قل العفو کے طور پہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہے تو سونے اور چاندی کے سکوں میں تقسیم کر دے. جس کے پاس جائے گا وہ جب چاہے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیش کرا کے اپنی جو چیزیں خریدنی ہیں تو خرید لے گا. تو پیپر کرنسی کا استعمال کم سے کم ہوگا. سیونگ گولڈ میں ہوں گی یا ٹرانسپورٹ ہو جائیں گی وہ ریئل ویلتھ میں. اب دیکھیے اس میں ہم کون سے سکے استعمال کریں. اس کے سونا ہے. اگر پاکستان کا کوئی اچھا جیولر یا ہماری جیولر ایسوسی ایشن اپنے طور پر جس طرح ملیشیا کی منٹ کر سکتی ہے یہ تو پاکستان کے جیولرز بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک سونے اور چاندی کا سٹینڈرڈ کوائن نکال دیں. ورنہ مارکیٹ میں آلریڈی ARY والوں کے 5 گرام اور 10 گرام کے گولڈ کوائنز ملتے ہیں یا ان کی اینٹیں ملتی ہیں سونے کی. ہر کمپنی کی اسٹیمپ آتھرائز ریکگنائز گولڈ ہے جو مارکیٹ میں عام مل رہا ہے. اگر صرف زکات اور صدقات اور خیرات دینے کے لیے اس کو کثرت سے جاری کر دیا جائے تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دکاندار بھی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے ایز لیگل ٹینڈر. دکاندار بھی اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے ایز کرنسی. اور دکاندار بھی انکریج کرنا شروع کریں گے کہ ٹھیک ہے پیپر کرنسی کے بجائے آپ ہمیں گولڈ کوائن دے دیجیے, ہم اسی کی مساوی قیمت پہ لے لیتے ہیں. نہ تو اس میں حکومت سے کوئی بغاوت ہے نہ قانون توڑا جاتا ہے, کوئی کرنٹ سسٹم سے کوئی تصادم بھی نہیں ہے. مسلمان اپنے معاشرے کے غریب یتیم بیوہ اور مساکینوں کی کفالت کرنے کے لیے ان کو اس انفلیشن اور مہنگائی سے بچانے کے لیے 60-70 ارب روپے سال کے سونے اور چاندی کے سکے جب مارکیٹ میں چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے ایک اکنامک ماڈل کس طرح تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. ملک اس وقت دنیا کے 22 ممالک میں ایسے مسلمان موجود ہیں کم از کم کہ جنہوں نے کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ دبئی میں یہ کانسیپٹ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیت المال کی قسم کا ایسا بیت المال یا بینک بنایا جائے. اگر ہم بینک کا لفظ استعمال کریں کیونکہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں پہ مسلمان تجارت کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ وہاں سے خریدیں اور گولڈ ٹرانسفر اس میں ہو. یعنی پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کے بجائے باقاعدہ فزیکل گولڈ ٹرانسفر ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس خریداری کے لیے. ایک کوشچن صاحب, اس طرح کرنے سے گولڈ کی یوسیج تو کافی زیادہ بڑھ جائے گی, تو کیا اس کے لیے گولڈ کے مزید سٹورز چاہیے ہوں گے, اس کی مزید سٹاکس چاہیے ہوں گے, یا جو کرنٹ سٹاکس ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. پہلی بات تو دنیا میں اتنا سونا موجود ہے کہ انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کرے. دیکھیے اور ہم بات یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے ہی ہم شروع کریں گے تو پوری دنیا گولڈ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک پروسیس ہے, آہستہ آہستہ سلو پروسیس چلے گا. جب انسان اپنے ریئل ویلتھ اپنا ریزرو سونے میں چاندی میں بنانا شروع کریں گے, جب زکات صدقات خیرات جب آپ زکات میں سونے اور چاندی میں نکالیں گے تو کم از کم معاشرے کا غریب طبقہ اپنے ریزرو گولڈ میں بنانا شروع کر دے گا. اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اپنے ریزرو گولڈ میں بنانے لگیں گے جن کے آمدنی کے ذرائع اور بھی ہیں اور وسائل بھی جن کے پاس ہیں. یہ کانسیپٹ اتنا انقلابی قدم ہے اس کفر کے نظام کو رسپونڈ کرنے کا کہ جس کے نتیجے میں وہ مہنگائی برپا کرتے ہیں, کرنسیز کو ڈیویلیوز کرتے ہیں اور معاشرے کے غریب طبقوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنی زکات جو تم نے اللہ کی راہ میں نکالنی ہے, اللہ کے حکم سے نکالنی ہے, پہلے تو یہ کہ زکات دیں. یہ کہ اگر مسلمان زکات دینا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد معاشرے میں صحیح معنوں میں 60 ارب کی زکات ہمارے نکلتی ہے. یقین کیجئے اگر مسلمان اپنی پوری زکات وہ دینا شروع کر دیں جو اللہ نے کہا ہے تو 600 ارب کی زکات نکلے گی اس ملک میں. اللہ نے اتنی دولت دی ہے اس ملک کو. اور کیا زکات کو فالو اپ کریں اور یہ انشور کریں کہ وہ واقعی مستحق تک جا رہی ہے. ہر انسان اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہے کہ جو مستحق اور مسکین ہیں. ادارے کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. کچھ نہیں کرنا تو عبدالستار عیدی صاحب کو دے دیں, وہ بھی کہیں ٹھیک جگہ پہ استعمال کر لیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ صرف زکات نکالیں. آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ میرے اگر
پوچھنے اور نوک جھونک میں پڑیں گے تو پھر دقت ہو جائے گی. آپ کو اللہ کا حکم ہے زکات بھی دیں, انفاق بھی کریں, اللہ کی راہ میں قل الف کے تحت جو کچھ ضرورت سے زیادہ فالتو ہے اس کو تقسیم بھی کریں. اور ٹیکس کو زکات مت سمجھیں, اور ٹیکس کو زکات نہ سمجھیں, وہ ٹیکس الگ ہے, وہ ٹیکس اور زکات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور ہم نے کہا صرف زکات نہیں ہے, صدقات اور انفاق اور قل الف کی بات بھی کیجیے. یہ جب یہ ایک مورل اور اسپرچل اکنامک آرڈر بنتا ہے, جب ایک معاشرے میں ایک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص ایک دوسرے کا دھیان کرتا ہے. دیکھیے بات ہماری ختم نہیں ہوئی ابھی, یہ ایک سٹیپ ہے, اگلے پروگراموں میں ہم آگے بتائیں گے, کیونکہ اگلا سٹیپ اس کے بعد جو مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ طعام المسکین کا ہوتا ہے, مساکین کو کھانا کھلانے کا. دیکھیے سب سے پہلا ایمفسس, دین ہمارا عجیب و غریب ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے یہ کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو, کیونکہ جیسے بات عرض کی کہ اس سے نیچے کوئی لیول نہیں ہے ایک انسان کا. جو انسان بھوکا ہو چکا ہے اس کے بعد صرف اس سے مرنا ہے. لہذا طعام المسکین, اور ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد کے لوگ ایسے ہیں جو شاید ایک وقت کھانا بھی نہیں کھاتے, یا راتوں کو بھوکے سوتے ہیں, یا 6 مہینے یا 4 مہینے گوشت نہیں کھاتے, وہ اس لیے کہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ طعام المسکین ایک بہت بڑا ایک اجر اور اور اجر کا بہت صدقے کا اتنا بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے. وہ ہم پورے نظام پر آئیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اسلامی اکنامک ماڈل آپ کو بتائیں تو اس ملک میں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی غریب اس وجہ سے تباہ نہیں ہو جائے گا کہ زائنسٹ اکنامک ماڈل نے پیپر کرنسی ڈی ویلیو کر دی. وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے. تھینک یو زید صاحب. یہ ریولیوشنری کانسیپٹس ہیں لیکن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے کلیریفائی کیا. فار دا ویورز آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اسمال اسٹیپس ٹیک اس ٹوورڈز لارج بگننگز. اور زید صاحب نے آج ہمیں ہائی لائٹ کیے انڈیویجول اسٹیپس جو ہم لے سکتے ہیں ان سولوشنس کی طرف ارائیو کرنے کے لیے, اس کرنٹ سسٹم کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے یا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کے لیے. اسی پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. وی ٹرائی to respond to you as much as we can. Until the next episode, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.